अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस व्लॉग में हम आपको एक ही जगह पर 7 मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात दिखाएंगे, जिनमें मस्जिद वज़ीर ख़ान, उसके अलावा 2 औलिया कराम के मज़ार हैं। उसके बाद दहली गेट, चिटा गेट, गली सर्जन सिंह और वज़ीर ख़ान चौक के साथ दीनानाथ का कुआं। इसके अलावा बहुत पुरानी मार्केट और इमारतें शामिल हैं। हम जामिया मस्जिद मिलाद चौक पहुंच चुके हैं। ये बहुत खूबसूरत और प्यारी मस्जिद है। यहाँ से हम पहला एग्ज़िट लेंगे तो सामने दहली गेट आएगा। ये सामने कोतवाली थाना की बिल्डिंग है। ये है जी दहली गेट, और इस सारे रास्ते को शाही गुज़रगाह कहते हैं, जो मस्जिद वज़ीर ख़ान तक जाता है। दहली दरवाज़ा मुग़ल दौर हुकूमत में तामीर किया गया और ये अंदरून शहर के रास्तों पर तामीर शुदा 13 दरवाज़ों में से एक है। जिस इलाके में ये दरवाज़ा वाक़ है वो तारीख़ी लिहाज से इंतहाई अहम है और यहाँ कई यादगारें, हवेलियाँ और कदीमी बाज़ार वाक़ हैं। मस्जिद वज़ीर ख़ान भी इसी दरवाज़े के करीब वाक़ है। ये दरवाज़ा दहली की जानिब है, इसलिए दहली दरवाज़ा कहलाता है। ये लाहौर के मशरिक़ में है और रेलवे स्टेशन के करीब है। मस्जिद वज़ीर ख़ान इसके अंदर वाक़ है। इस दरवाज़े को क्रॉस करते ही ये बाज़ार शुरू हो जाता है। ये बहुत ही कदीमी बाज़ार है। इसकी इमारतें आप देख सकते हैं, इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, और यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो है वो बहुत अच्छा है। दहली गेट से मस्जिद वज़ीर ख़ान तक जितनी भी तारीख़ी इमारतें हैं, इनकी मरम्मत और बहाली का काम 2015 में मुकम्मल हुआ था। ये सामने एक गली है, इसका नाम है भी गली सर्जन सिंह। ये बहुत तारीख़ी और पुरानी गली है। उस्मान की बैठक भी इसी गली में है और इमाम बारखा अलिफ शाह भी इसी में है। ये गली आपने देख लिया और अब चलते हैं शाही गुज़रगाह की तरफ। छोटी छोटी दुकानों के ऊपर आपको मुग़ल दौर का फ़न तामीर नज़र आएगा। अब चलते हैं सीधा चिटा गेट की तरफ। इसको चिटा दरवाज़ा यानी सफ़ेद दरवाज़ा कहते हैं। असल दहली दरवाज़ा ये है जो 1650 में तामीर हुआ था और शहर लाहौर का मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा था। ये सामने जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है, ये हज़रत सैयद सखी सौफ फैज़ बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का है। चिटा गेट से गुज़रते ही वज़ीर ख़ान चौक आता है और इस चौक में एक कुआं भी है जिसे दीनानाथ का कुआं कहते हैं। इसे 19वीं सदी में रंजीत सिंह के दौर में राजा दीनानाथ ने तामीर करवाया। ये एक खुला कुआं नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द एक इमारत तामीर की गई है। ये कुआं मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाहर मौजूद है। ये कुआं दीनानाथ ने बनवाया था, जो कि सिख राज में अहम ओहदों पर फाइज रहे। राजा दीनानाथ का ख़ानदान इब्तिदा में कश्मीर से आया। शाहजहां के सल्तनत के ज़माने में बाज़ अशख़ास इस ख़ानदान के दरबार में मुलाजिम थे। दीनानाथ को 1815 में दीवान गंगाराम ने लाहौर तलब किया। मुख्तसरन ये कि 1857 में जंग से पहले लाहौर में दीनानाथ वफ़ात पा गए।
یہ سامنے نظر آنے والا مسجد وزیر خان کا صدر دروازہ ہے۔ اس مسجد کی ایک مینار کی مرمت کا کام جاری ہے۔ اس صدر دروازے کے سامنے اب شوٹنگ چل رہی ہے ابھی۔ صدر دروازہ کے باہر سے مسجد کے دو بڑے مینار جنوبی و شمالی نظر آتے ہیں۔ دروازہ کلاں کی دوسری منزل میں دو منقش کاشی کاری کی کھڑکیاں واقع ہیں جن کے اوپر خطاطی کے پارچے موجود ہیں۔ یہ اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے راستہ ہے۔ موجودہ صدر دروازہ آئینی جنگلہ نما دروازہ ہے جسے عموماً کھلا رکھا جاتا ہے۔ اس دروازے پر اس دور کے اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس درمیانی محراب کلاں میں 3 چھوٹے دروازے محرابی ہیں جبکہ اسی محراب کلاں میں نیچے کی جانب داخلی دروازہ چھوٹا واقع ہے۔ محراب کلاں کاشی کاری سے مزین ہے جو دور سے دیکھنے پر خوشنما نظر آتی ہے۔ مسجد کے صدر دروازے سے داخل ہوں تو ایک طویل ڈیوڑی نما راستہ جو شمالاً جنوباً واقع ہے میں ایک قد آدم بلند دروازہ ہے جس سے مسجد کے صحن میں داخلہ ممکن ہوتا ہے۔ اس ڈیوڑی نما حصہ میں 4 جانب بلند محرابی دروازے واقع ہیں اور درمیان میں ایک بلند گنبد موجود ہے جس میں زنجیر سے ایک خوبصورت فانوس لٹکا ہوا ہے۔ اس ڈیوڑی نما عمارت جو 8 پہلو ہے محرابوں والے حصہ سے متصل ہے میں 22 دکانیں موجود ہیں جو ہنوز مسجد کا حصہ سے ملحقہ ہیں۔ 11 دکانیں اس طرف ہیں اور 11 دکانیں دوسری طرف ہیں۔ اور اب اس دروازے سے داخل ہو کر ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف۔ مسجد وزیر خان کی بنیاد شیخ علم الدین انصاری نے رکھی جو وزیر خان کے خطاب سے مشہور تھے۔ وزیر خان مغل شہنشاہ شاہجہاں کے طبیب خاص بھی تھے۔ اس سے قبل وہ مغل شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے طبیب خاص بھی رہ چکے تھے۔ شیخ علم الدین انصاری چنیور شہر میں پیشہ طبابت سے منسلک تھے۔ ماہ صفر 1030 ہجری میں تلاش معاش کی خاطر مغل دارالحکومت آگرہ پہنچے اور مغل دربار تک مشکل سے رسائی ممکن ہو پائی۔ ان دنوں ملکہ نور جہاں علیل تھیں۔ شیخ نے ان کا علاج کیا اور ملکہ روح صحت یاب ہوئیں۔ اسی سلسلہ میں شیخ علم الدین انصاری منصب ہفت ہزاری پر فائز کیے گئے اور ان کا خطاب وزیر خان طے پایا۔ الہی انعامات کی بھرمار کو مسجد کی تعمیر پر خرچ کیا۔ وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد شاہجہانی میں لاہور شہر کے گورنر تھے۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں کے عہد میں وزیر خان نے 1045 ہجری 1635 عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد رکھی اور بازار دہلی دروازہ کو آباد کیا اور مزار سید محمد اسحاق گازرونی المشہور بامیراں بادشاہ کا پختہ حجرہ جو زیارت گاہ عام تھا کو داخل مسجد کر لیا۔ تقریباً 7 سال کی طویل مدت کے بعد یہ مسجد اختتام ماہ شعبان 1051 ہجری 3 دسمبر 1641 کو پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد کی عمارت پختہ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور سنگ سرخ کا استعمال جا بجا کیا گیا ہے۔ مسجد وزیر خان لاہور کی قدیم عالیشان اور لاسانی عمارت ہے جس کی شہرت اور تذکرہ یورپ تک پھیلا ہوا ہے۔ فی الحقیقت یہ خشتی کانسی کار عمدہ عمارت اپنی مثال میں ایسی نادر ہے کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ عمارت مسجد میں ہر کام خوش اسلوبی سے کیا گیا ہے۔ عمارت مسجد ایسی پختہ چونہ کار مستحکم تعمیر ہوئی ہے کہ باوجود پونے 400 سال گزرنے کے بھی بغیر کسی نقص کے دکھائی دیتی ہے۔ مسجد کی دیواروں پر کانسی کار نقاشی ایسی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے نقاش نقاشی کا سبق لینے اس مسجد آتے ہیں اور ان طاقچوں کی نقول اتار کر لے جاتے ہیں۔ یہ مسجد دیواروں کی کاشی کاری اور منبت کاری کے لیے مشہور ہے۔ کتبوں پر عربی و فارسی کے حروف کی خوش خطی ایسی نادر ہے کہ بڑے بڑے خوش نویس حضرات کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ مقطع ایسا ہے کہ اس قطع کی دوسری مسجد دیکھنے میں نہیں آتی۔ انگریزوں کے ابتدائی عہد سے لے کر مدت مدید تک میو اسکول آف آرٹس لاہور کے طلباء کو یہاں تزئین کا کام سکھانے کے لیے یہاں لایا جاتا تھا۔ 1890 میں اس درس گاہ کے پرنسپل مسٹر جان لاک ووڈ کمپلنگ نے
سرکاری رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ خوبصورت عمارت بذات خود تزئین کی ایک درسگاہ ہے۔ درمیانی محراب کلاں کی طاق میں دونوں اطراف حدیث مبارکہ کنندہ کی گئی ہیں۔ محراب کلاں کے بیرونی جانب بلند کتبہ پر آیت الکرسی کنندہ ہے۔ یہ صحن خاص کی محراب کلاں ہے جس کی طاق میں نقاشی و منبت کاری نظر آ رہی ہے۔ اس محراب میں نقاشی و کانسی کا کام کیا گیا ہے۔ محراب کلاں میں چوبی ممبر ہے جو قدیمی ہے۔ ممبر کے 3 زینے ہیں جبکہ اس کے بائیں جانب کتاب یا قرآن کریم رکھنے کے لیے لکڑی کا سہارا نما حصہ بنا ہوا ہے۔ مسجد کا صحن خشتی ہے۔ چھوٹی سرخ اینٹ کا فرش خوش اسلوبی سے بنا ہوا ہے۔ صحن مسجد میں مرکز میں حوض بنا ہوا ہے جو خاص وضو کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسجد کی 4 مینار ہیں جن کی بلندی 107 فٹ ہے۔ چاروں مینار پشت پہلو ہیں اور چھوٹی سرخ اینٹ سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ مسجد وزیر خان کے صحن میں حضرت سید محمد اسحاق گازرونی المشہور میراں بادشاہ کا مزار ہے۔ ان کا تعلق گازرون سے تھا۔ آپ 786 ہجری 1384 میں فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں فوت ہوئے اور ان کی تدفین اسی مقام پر کی گئی تھی۔ حضرت کی قبر زمین دوست خانہ نما ایک مربع کمرے میں ہے۔ اب چلتے ہیں حضرت سید سخی صوف سہروردی لاہوری کے مزار کی طرف جو کہ مسجد وزیر خان کے سامنے بالکل قریب موجود ہے۔ سید صوف سہروردی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ تحفۃ الواصلین میں لکھا ہے کہ آپ حضرت سید گازرونی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مسجد وزیر خان کے صحن میں واقع ہے کہ ہم عہد و ہم مجلس تھے۔ کئی لوگ آپ کو حضرت گازرونی رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی بتاتے ہیں مگر اس کی تصدیق نہیں۔ آپ فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں لاہور تشریف لائے اور اسی بادشاہ کے عہد میں وفات پائی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں جب دشمن نے لاہور پر حملہ کیا تو آپ بھی مردانہ وار دشمن کے مقابلے پر ڈٹ گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی وفات 1284 عیسوی و مطابق 786 ہجری سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں ہوئی۔ اس زمانے میں اس مقام کو محلہ رڑا کہا جاتا تھا اور یہاں نادر خان لودھی امیر الامراء کی حویلی تھی جو اس کے وارثین کے پاس عہد شاہ جہانی تک رہی۔ اس کے بعد نواب وزیر خان نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے یہ حویلی خرید لی تھی۔ آپ کا مقبرہ مسجد وزیر خان کے دروازے کے باہر وزیر خان چوک میں واقع ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔